मोअज़्ज़िज़ सामईन, मेरे सफ़र का मुहर्रिक मोहब्बत और दर्द का वो एहसास है जो इंसानों को एक दूसरे से जोड़ता है। ये आम सफ़र जैसा नहीं था जिसको एक बाकायदा मनसूबाबंदी से किया जाता है, बल्कि यह सफ़र मुझसे उस दर्द ने करवाया जो उन लोगों के लिए पैदा हुआ जो दूसरों की मदद करने के लिए निकले मगर कभी नहीं लौटे। इस सफ़र का मुहर्रिक मोहब्बत और अपनायत का वो एहसास है जो शुहदा के लवाहिकीन के साथ मुझे महसूस हुआ। ये सफ़र हमेशा मेरे दिल के बहुत करीब रहेगा, क्योंकि इस सफ़र के दौरान मैंने ज़िंदगी को एक मुख्तलिफ ज़ाविये से जांचा। उम्मीद करता हूँ इस सफ़र की तहरीर आपके भी दिल के उस कोने को छुएगी जहाँ दर्द और मोहब्बत का एहसास रहता है। वस्सलाम, आपकी कीमती राय का मुंतज़र, कैसर शकील। अक्सर सफ़र करते हुए रास्ते हमें नए तजुर्बात और एहसासात का पता देते हैं। हमें लगता है सफ़र का माखूज़ मंजिल है, लेकिन ये तो एक मुसाफिर ही जानता है कि मंजिल सफ़र का इख्तिताम है, क्योंकि मकसद तो तब हासिल होता है जब एक सफ़र किसी दूसरे सफ़र पर निकलने के लिए उकसाए। यही ज़िंदगी का सफ़र है जो हमें हर रोज़ नए रास्तों पर ले जाता है और हम नताइज की परवाह किए बगैर उन रास्तों की ताक में चल निकलते हैं। ऐसे ही एक शाम थी जिसने मुझे इस मौजूदा सफ़र से हटकर तुर्की के सफ़र पर निकलने के लिए मजबूर किया। इस सफ़र के पस मंज़र में खुशी और जोश नहीं, बल्कि इसका मुहर्रिक तो दुख और अफसोस था। जून 2010 की वो शाम मेरी ज़िंदगी की यादगार शाम है जिसने मेरा ज़िंदगी को परखने का ज़ाविया यकसर तब्दील कर दिया। उस शाम मामूल के मुताबिक मैं ऑफिस से वापसी पर ज़हनी आराम और जिस्मानी सुकून के लिए मैं कमरे की खिड़की खोलकर समंदर की उठती लहरों को देखने लग गया। समंदर में कशिश तो होती है, मगर उसके दामन में गहरा सुकून भी होता है। समंदर से उठने वाले हवा के झोंके मेरे जहनी तनाव को कम कर रहे थे। यूं लग रहा था जैसे ये लहरें मुझे सुकून देने के लिए हरकत में हैं। सब कुछ आम था उस वक्त तक जब मैंने मोबाइल उठाकर BBC न्यूज़ नहीं देख ली। सुकून की वो चाह जो लम्हा भर पहले मुझे थी यकदम मादूम हो गई। समंदर की तरफ देखा तो जो लहरें मुझे सुकून देने को हरकत में थीं, मेरे साथ मातम करने लगी। पहले जहां समंदर हवा के झोंकों का मौजब था, अब आहो बुका करता नजर आया। वो कमरा जो मेरी आरामगाह था, अब एक वीरान गोशा महसूस हुआ। वो खबर नहीं, एक दिल खराश हकीकत थी जो मेरी आंखों से होते हुए मेरे दिल को चीर कर रख गई। इसराइल ने फ़लस्तीन जाने वाले तुर्किश फ्लोटेला पर हमला किया, जिसके नतीजे में 9 मासूम तुर्किश रज़ाकार जो अपने फ़लस्तीनी भाइयों की मदद के लिए जा रहे थे, शहीद हो गए। उनके दूसरों के लिए एहसास और मोहब्बत ने ही उनसे जिंदा रहने का हक छीन लिया। क्या जिंदगी इतनी जालिम है? क्या यही जिंदगी है जिसकी दुआ हम बड़े वसूख से करते हैं? मेरे लिए तो जिंदगी के पोशीदा मानी बेसकूनी और अधूरी ख्वाहिशात रहे हैं, लेकिन यह तो एक सफाक बादशाह जैसी है जो हर लम्हे तख्त पर बैठकर सजा देने को तैयार है। कुछ जालिमों को जुर्म के बदले जजा देती है और कुछ मासूमों को एहसान के बदले सजा। अगले सुबह नमाज पढ़कर दिल्ली सुकून और शुहदा की मग़फ़िरत के लिए दुआ की और ऑफिस चला गया। अक्सर मेरे घर के मामलात ऑफिस में मुदाखलत नहीं कर पाते, लेकिन ये मामला तो जैसे मुझ में सरायत कर गया था। दोबारा BBC न्यूज़ खोली कि मज़ीद मालूमात हासिल हों, मगर इन तफसीलात में तो ज़िंदगी की रमक भी नहीं थी। इर्द गिर्द सुनसान होता हुआ महसूस हो रहा था कि एक खबर ने मुझे अंदर से जख्मी कर दिया। वो खबर एक तुर्किश नजाद अमरीकन जवान फुरकान की शहादत थी। 19 साल के उस नौजवान ने अपनी शहादत से पहले अपनी मां को खत लिखा था, जो शायद इतना गहरा था कि उसे तुर्किश अखबारात ने भी शाया किया था। मैंने उस खत को पढ़ा। वहां अल्फाज थे ही नहीं, वो तो महज एहसासात थे। फुरकान के अपनी मां की मोहब्बत में लिखे कीमती जज्बात थे जो हरफ हरफ मुस्तकबिल में होने वाली जुदाई का पता दे रहे थे। शायद उसका दिल जान चुका था कि ये माँ बेटे के रिश्ते का धागा जल्द ही टूटने वाला है और इसमें मोहब्बत के वो मोती
جو ان دونوں نے تاعمر پروئے تھے کھل کر بکھرنے والے ہیں۔ میں سوچتا ہوں اس خط کو میں نے اتنی شدت سے محسوس کیا ہے، نہ جانے اس کی ماں کی کیا حالت ہوگی جس کی محبت نے فرقان کے آخری الفاظ میں جان بھر دی تھی۔ وہ خط ملاحظہ کیجیے۔ یہ شہادت سے پہلے کے آخری گھنٹے ہیں انشاءاللہ۔ میں سوچ رہا ہوں کہ اس سے زیادہ خوبصورت چیز کیا ہوگی۔ زیادہ خوبصورت چیز صرف میری ماں ہے، لیکن مجھے پکا یقین نہیں ہے۔ یہ موازنہ بہت مشکل ہے، شہادت یا میری ماں۔ اب ہال خالی کرا لیا گیا ہے۔ اب تک لوگ سنجیدہ نہیں تھے، لیکن حال ہی میں وہ سنجیدہ ہو گئے ہیں۔ میں بہت بے چینی کا شکار تھا، وہ لفظ جو روز مزید بے چین کرتے جا رہے تھے۔ ایک روز اسی سمندر کے کنارے ٹہلتے میں فرقان کے بارے میں سوچ رہا تھا کہ نہ جانے کس لمحے میں نے ترکی جا کر فرقان کے والدین سے ملنے کا فیصلہ کر لیا۔ اس فیصلے کے ساتھ میں نے فرقان کے گھر والوں کی تلاش شروع کر دی۔ یہ سب آسان نہیں تھا، لیکن اس تلاش کی ضرورت کہیں بہت اندر سے محسوس ہوتی تھی۔ اگر یہ محض وقتی ہوتا تو ایک دن ختم ہو جاتا، لیکن اس تلاش کا جذبہ تو ہر لمحہ مضبوط ہوتا جا رہا تھا۔ پتہ کرنے پر معلوم ہوا کہ ان کے والد سر احمد دوغان کیسری، جو ترکی کا ایک شہر ہے، میں یونیورسٹی پروفیسر ہیں۔ میں نے ان سے رابطہ کرنے کے لیے بارہا کوشش کی، لیکن وہ بیٹے کی شہادت کی وجہ سے یونیورسٹی نہیں آ رہے۔ کوئی نہیں جان سکتا اس باپ کی کیا حالت ہوگی جس نے پوری عمر اپنے بیٹے کو نیکی اور اچھائی کا سبق دیا اور آخر میں اس سبق نے ان کے بیٹے کی جان لے لی۔ خیر، مزید تلاش کے نتیجے میں پروفیسر کے ایک ساتھی پروفیسر سے میرا رابطہ ہوا۔ میں نے ان کے سامنے اپنے احساسات کا اظہار کیا۔ انہوں نے بھرپور مدد کا وعدہ کیا اور پروفیسر احمد دوغان کو میری خواہش کے بارے میں آگاہ کیا، جو انہوں نے قبول کر لی، اور یوں ان کے ساتھی نے مجھے ملاقات کے دن اور وقت کے بارے میں ای میل کے ذریعے آگاہ کیا۔ اس ای میل نے دل کو عجیب سکون دیا۔ میں نے فوراً اپنے وقت پر پہنچنے کی تصدیق کا پیغام ای میل کیا اور آفس سے چھٹی لے کر فوراً گھر گیا اور اپنے سفر کی تیاری کرنے لگ گیا۔ میری منزل ترکی تھی، لیکن یہ کون جانتا تھا کہ ترکی مجھے نئے راستوں پر لے جانے کے لیے بے قرار تھا۔ اگرچہ چند کپڑے اور روزمرہ کا سامان سفر کے لیے ضروری تھا، لیکن اصل ضرورت تو جذبے، ہمت اور حوصلے کی تھی۔ وہ جذبہ جو مجھے اس منزل تک لے جائے گا، وہ ہمت جس سے میں نے وہ رودات سننا تھی، اور وہ حوصلہ جو میں نے اس کے والد کو دینا تھا۔ مقررہ دن میں ایئرپورٹ پہنچا اور اپنی فلائٹ کا انتظار کرنے لگا۔ کھڑکی کے باہر رن وے پر جہازوں کو لینڈ کرتے دیکھ رہا تھا۔ وہاں سے نکلنے والے ہر شخص کے چہرے پر ایک الگ رنگ تھا۔ کچھ اپنے پیاروں سے مل کر خوش ہو رہے تھے، کچھ اپنے رشتہ داروں کا انتظار کر رہے تھے، اور کچھ سفر کے ختم ہونے پر سکون کا احساس لیے تھے۔ لیکن میرے لیے تو سب کچھ نیا تھا۔ میں زندگی کے نئے راستوں سے روشناس ہونے کے لیے سفر کا آغاز کر رہا تھا۔ میں زندگی میں دوسروں کے لیے جینے والے تو بہت لوگوں سے سامنا کر چکا ہوں، لیکن آج دانستہ طور پر لوگوں کے لیے مر مٹنے والوں سے ملنے جا رہا تھا۔ میں ٹائم پر ایئرپورٹ سے نکل گیا اور یہیں سے میرا اصل سفر شروع ہوتا ہے۔ استنبول کی فلائٹ کے لیے اعلان کیا جا رہا تھا۔ میں نے اپنا ہینڈ بیگ اٹھایا اور پرواز کے لیے تیار ہو گیا۔ جہاز میں اپنی سیٹ پر بیٹھ کر جہاں دل میں ایک نئے سفر کے لیے 100 طرح کے سوال تھے، وہیں ایک عجیب اطمینان بھی تھا۔ کچھ دیر میں جہاز نے اپنی پرواز کا آغاز کر دیا۔ میں نے کھڑکی سے باہر دیکھا تو بادل بھی ساتھ چلتے محسوس ہو رہے تھے۔ یوں لگا جیسے وہ بھی کسی نہ ختم ہونے والے سفر پر جھنڈ کی صورت میں نکلے ہوئے ہوں۔ بادل کو سفر میں دیکھ کر مجھے اپنے سفر کا خیال آ رہا تھا کہ کیا مجھے بھی وہی راستے طے کرنا ہوں گے؟ کیا میں فرقان اور باقی شہداء کے لواحقین سے مل سکوں گا؟ نئے شہر اور نئی جگہ میں اپنی منزل تلاش کرنا کیا میرے لیے آسان ہوگا؟ میں انہیں سوچوں میں گم تھا کہ کسی آواز سے میں موجودہ وقت میں واپس آیا۔ ایئر ہوسٹس کھانا لے کر آئی تھی۔ شاید مجھے ذہنی خیالوں کو تھوڑا خاموش کرنے کے لیے کھانے کے بعد کچھ دیر آرام کرنا چاہیے تھا۔ شام کے تقریباً 5 بجے جہاز استنبول ایئرپورٹ پر لینڈ کیا۔ میں اپنا سامان لے کر وہاں سے نکل گیا۔ وہ ہوٹل اصل میں ایک گھر تھا جو ایک فیملی کی زیر نگرانی تھا۔ قدم رکھتے ہی مجھے لگا میں سلطان فاتح کے زمانے میں آ گیا ہوں۔ وہاں عثمانی دور کے فرنیچر کی موجودگی اس بات کا ثبوت دے رہی تھی کہ سب مکینوں کو روایات اور تاریخ سے خاصا لگاؤ تھا۔ میں فریش ہو کر فوراً بستر پر لیٹ گیا۔ اگلے دن 2 بجے میری قیصری کے لیے فلائٹ تھی اور اس سے پہلے مجھے
1H وہ ادارہ جس نے فلوٹیلا بھیجا تھا جا کر باقی شہداء کے بارے میں معلومات لینا تھی۔ انہی سب سوچوں میں نہ جانے کب مجھے نیند نے آ گھیرا۔ میں صبح اٹھا تو ناشتے کے لیے گھر کی چھت پر برآمدے میں چلا گیا۔ تھوڑی دیر میں ایک عمر رسیدہ خاتون جو سر پر سفید کپڑا باندھے ترکی کے روایتی لباس میں ملبوس تھیں آئیں اور ناشتہ لگانے لگیں۔ ان کی شفقت بھرے انداز سے محسوس نہیں ہوا کہ میں ان سے پہلی بار مل رہا ہوں۔ یوں لگا جیسے میں برسوں سے انہی کے ہاتھ کا کھانا کھانے کا عادی ہوں۔ ناشتے سے فارغ ہو کر میں 1H کے لیے نکل گیا۔ میں نے اس ہوٹل سے ٹیکسی لی اور دفتر کی طرف روانہ ہو گیا۔ ٹیکسی کچھ گلیاں مڑی اور پھر سمندر کے ساتھ ایک سڑک پر آ گئی جس کے ایک طرف سمندر تھا اور دوسری جانب استنبول شہر کی پرانی دیوار تھی۔ دیوار کی حالت بہت خستہ نظر آ رہی تھی، مگر کسی زمانے میں یہ بہت مضبوط ہوا کرتی تھی جب یہ شہر قسطنطنیہ کہلاتا تھا۔ اس ناقابل تسخیر شہر کا حصول کئی حکمرانوں کا خواب تھا۔ اس شہر کے بارے میں حدیث کا بھی ذکر ہے جس میں شہر کی طرف آنے والی فوج اور اس کے سربراہ کو جنت کی خوشخبری دی گئی ہے۔ اسی لیے سلطان فاتح کو ایک محبوب سلطان کے طور پر یاد کیا جاتا ہے، جنہوں نے انتہائی محنت اور بہادری کا مظاہرہ کرتے ہوئے اپنی جنگی کشتیوں کو پہاڑ کے اوپر لے جا کر استنبول پر حملہ کیا اور بالآخر اس کو فتح کر لیا۔ یہ محض ایک معمولی فتح نہیں تھی، تاریخ میں پہلی بار اتنی تعداد میں توپوں کا استعمال کیا گیا جس سے قلعے کی دیواریں توڑ دی گئیں۔ میں بظاہر ٹیکسی میں موجود تھا، مگر تخیل میں سلطان محمود ان کی نڈر اور بہادر فوج کے بارے میں سوچ رہا تھا کہ کیسے وہ دوران جنگ اپنے لیڈر کے ایک اشارے پر لبیک کہہ کر حملہ کرتے ہوں گے۔ کس قسم کا جذبہ ان سپاہیوں میں ہوگا جو جوک در جوک شہادت سے سرشار ہوتے رہے ہوں گے۔ کچھ دیر کے بعد ہم 1H کے دفتر پہنچے۔ میں نے اندر جا کر کاؤنٹر پر بیٹھے شخص کو اپنے آنے کا مدعا بیان کیا اور گزارش کی کہ میں شہداء کے لواحقین کا ایڈریس جاننا چاہتا ہوں تاکہ ان سے مل سکوں۔ ان کی آنکھوں میں مجھے اپنے لیے عزت اور محبت نظر آئی، مگر اس کے الفاظ میں میرے لیے انکار تھا اور اس کے ساتھ ایک معذرت تھی کہ حالات کے پیش نظر ان شہداء کی لواحقین کی معلومات کسی کو فراہم نہیں کی جا سکتی اور زیادہ تر شہداء استنبول سے تعلق نہیں رکھتے، اس لیے ان تک پہنچنا اتنا آسان نہیں ہوگا۔ یہ بات سن کر دل تھوڑا بہت غمگین تو ہوا، لیکن اسی لمحے دل کے کسی کونے سے آواز آئی کہ اگر قسمت میں لکھا ہوا تو خدا کوئی راستہ بنا دے گا۔ میری قیصری کی فلائٹ اگلے روز تھی، اس لیے میں نے ٹیکسی لی اور استنبول کے دل فاتح سلطان علاقے میں آ گیا، اور اس علاقے میں ٹوپ کاپی محل سلطان فاتح مسجد اور آیا صوفیہ جیسی عظیم الشان عمارتیں موجود ہیں۔ اس علاقے کی تاریخ آیا صوفیہ کی عمارت کے بغیر بے رنگ نظر آتی ہے۔ اس عمارت نے حضرت عیسیٰ کے ماننے والوں کو خدا کے حضور جھکنے بھی دیکھا ہے اور اللہ اکبر کی گونجتی صدائیں بھی سنی ہیں۔ یہ طلوع اسلام سے قبل کی عمارت ہے جو 1452 تک کلیسا کے طور پر موجود رہی، مگر سلطان نے اس عمارت کو مسجد میں تبدیل کر دیا اور اگلے 600 سال اس میں اذان کی گونج سنائی دیتی رہی اور خلافت کے خاتمے پر اس کو میوزیم میں تبدیل کر دیا گیا۔ پھر طیب اردگان نے دوبارہ اس کو مسجد کا درجہ دیا جو ان کا دیرینہ خواب تھا۔ میں جب اس دیو ہیکل عمارت کے سامنے پہنچا تو اسے دیکھ کر دنگ رہ گیا۔ میں یقین سے کہہ سکتا ہوں کہ اس عمارت کی تاریخ سے بے خبر اس کو پہلی بار دیکھنے والے کا دل بھی پکار کر کہے گا کہ یہ عمارت تاریخ میں سلطنتوں کی جان اور اس شہر کی شان رہی ہوگی۔ اور اسی اثنا میں نماز کا وقت ہو گیا۔ میں وضو کر کے مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے داخل ہو گیا۔ واپسی پر ہوٹل واپس آتے ہوئے ٹیکسی ڈرائیور سے گفتگو کے دوران معلوم ہوا کہ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مزار بھی زیادہ دور نہیں ہے۔ یہ سنتے ہی میں نے گاڑی کا رخ حضرت ابو ایوب انصاری کے مزار کی جانب موڑنے کو کہا۔ ٹیکسی ڈرائیور سے معلوم ہوا کہ یہ بھی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صحابہ کے لاکھوں ایمان و یقین کی داستانوں میں سے ایک داستان ہے، کیونکہ حضرت ایوب انصاری رضی اللہ عنہ عمر رسیدہ ہونے کے باوجود اس لشکر کے ساتھ شامل ہوئے جو 670 میں استنبول پر حملہ آور ہوا، کیونکہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قسطنطنیہ پر حملہ کرنے والی فوج کو جنت کی بشارت دی تھی۔ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ جنگ کے دوران علیل ہو گئے تھے۔ انہیں جب اپنی زندگی کے بارے میں نا امیدی ہوئی تو انہوں نے فوج کے سپہ سالار کو کہا کہ مسلمان فوج کو میرا سلام دینا اور کہنا کہ دشمن کی صفوں میں جتنا گھس سکتے ہیں گھس جائیں، اور قسطنطنیہ کے قلعے کے دیواروں کے ساتھ مدفون ہونے کی خواہش کا اظہار کیا۔ اسی لیے آج حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ استنبول ہی میں دفن ہیں۔ وہاں سے واپسی پر میں اپنی آبا ترکی میں بہن کو کہتے ہیں سے ملنے کے لیے نکل گیا۔
ان سے میری ملاقات ایک دوست کے توسط سے ہوئی تھی۔ میں نے ان کو کال کی اور اپنی آمد سے آگاہ کیا۔ انہوں نے خوشی کا اظہار کیا اور مجھے ہاسپٹل بلوا لیا۔ ہم نے کینٹین پر چائے پی اور میں نے ان کو اپنے آنے کا مقصد بیان کیا۔ جہاں مجھے اپنے سامنے دیکھ کر وہ بہت خوش ہوتی تھیں، وہیں میرے آنے کا مقصد جان کر بہت جذباتی ہو گئیں اور فلوٹیلا حملے کے بارے میں بات کرتے ہوئے ان کی آنکھیں نم ہو گئیں۔ کچھ دیر بعد بولیں، میں تمہیں ایک شہید کی قبر پر لے چلتی ہوں۔ یہ سن کر میں بہت حیران ہوا اور فوراً جانے کے لیے کھڑا ہو گیا۔ وہ مجھے قبرستان تک لے گئیں۔ میں نے فاتحہ پڑھی، دل کو سکون ملا۔ انہوں نے مجھے میرے مقصد میں کامیابی کے لیے ڈھیروں دعائیں دیں اور کہا کہ جب تم نے سفر کا ارادہ کر لیا ہے تو خدا راستے خود بنائے گا۔ مجھے یقین ہوا کہ جیسے میرا 1H کے لیے نکلنا بیکار نہیں گیا، ویسے ہی ترکی آنا بھی میرے لیے بیکار نہیں رہے گا۔ یہی امید لیے میں ایئرپورٹ کے لیے نکل گیا۔ شام کو میں کیسری ایئرپورٹ پہنچا اور ٹیکسی لے کر ہوٹل پہنچ گیا۔ وہاں کاؤنٹر پر موجود شخص کو میں نے بتایا کہ میں ناروے سے آیا ہوں اور مجھے ترکش نہیں آتی۔ وہ یہ سن کر بہت خوش ہوا اور جرمن میں بتانے لگا کہ وہ بھی کچھ عرصہ جرمنی میں رہ چکا ہے۔ میں نے اسے بتایا کہ مجھے جرمن بھی نہیں آتی اور جتنے بھی ترکش مجھے آتی تھی اسے اپنی بات سمجھائی اور چابیاں لے کر اپنے کمرے میں آ گیا۔ وہاں پہنچ کر میں نے پروفیسر احمد دوغان کو فون پر اپنی آمد کی اطلاع دی اور فریش ہونے چلا گیا۔ اگلے روز مقررہ وقت پر میں فرقان کے گھر کے لیے نکل پڑا۔ میں نے فون پر اپنے آنے کی اطلاع دے دی تھی۔ میری منزل آنے والی تھی، لیکن میں اسی پس و پیش میں تھا کہ آخر میں ان سے کس طرح بات کروں گا اور اپنے احساسات کے اظہار کے لیے کون سے الفاظ کا چناؤ کروں گا۔ میں انہی سوچوں میں گم تھا کہ ٹیکسی رکنے کی آواز سے مجھے معلوم ہوا کہ میں پروفیسر احمد دوغان کے گھر کے باہر کھڑا ہوں۔ وہاں پر تعزیت کے لیے آنے والے لوگوں کا تانتا بندھا ہوا تھا۔ ٹیکسی سے نکل کر اندر داخل ہوا تو فرقان کا بڑا بھائی مصطفیٰ میرا انتظار کر رہا تھا۔ وہ مجھ سے ملا اور مجھے گھر کے اندر لے گیا۔ کمرے میں داخل ہوا تو پروفیسر احمد دوغان ایک صوفے پر بیٹھے ہوئے تھے۔ میرے داخل ہوتے ہی وہ مجھے پہچان کر اٹھے اور بڑی محبت سے ملے۔ جب اپنے لوٹ کر نہیں آتے تو ان سے وابستہ ہر چیز اور ہر شخص سے خود ہی محبت ہو جاتی ہے، اور کبھی ان چیزوں کو دیکھ کر یا ان سے وابستہ لوگوں سے مل کر بہت خوشی ہوتی ہے، اور کبھی ان چیزوں سے چھلکتی بچھڑنے والوں کی یادیں بہت تکلیف دیتی ہیں۔ پروفیسر صاحب اور میں پہلی بار ملے تھے، لیکن ان کی مجھ سے شفقت میں اپنے بیٹے سے بے لوث محبت ظاہر ہو رہی تھی، کیونکہ وہ جانتے تھے کہ میں فرقان کی وجہ سے میلوں کا سفر طے کر کے آیا تھا، اور آج ایک بار پھر فرقان کا ذکر بڑی عقیدت اور محبت سے کیا جانے والا تھا۔ میں بہت بڑے جملے اور حوصلے کے الفاظ سوچ کر آیا تھا۔ اس لمحے کچھ یاد ہی نہیں آ رہا تھا، مگر پروفیسر صاحب اتنی شفقت سے میری طرف مسکرا کر دیکھ رہے تھے کہ مجھے کچھ سوچنے کی ضرورت ہی نہیں پڑی، اور پھر ہماری گفتگو کی ہی نہیں۔ مجھے یہ یاد نہیں پڑتا کہ ہم نے کس جملے سے فرقان کو یاد کرنا شروع کیا تھا، لیکن پروفیسر صاحب نے اپنے بیٹے کو پہلی بار گود میں اٹھانے سے لے کر فلسطین کے لوگوں کی مدد کے لیے بھیجنے کے وقت تک ڈھیروں باتیں بتائیں۔ جب آخری ملاقات کا ذکر ہوا تو پروفیسر کی آنکھیں نم ہو گئیں۔ وہ خود کو بہت مضبوط رکھے ہوئے تھے، لیکن ان کے وہ بے آواز آنسو جو آنکھوں نے باہر نہ گرنے دیے، سب کے دل میں بہت شور مچائے ہوئے تھے۔ فرقان کے گھر والے پردے کا بہت خیال رکھتے ہیں، اسی وجہ سے میں کہ ان کی والدہ سے براہ راست مل نہیں سکا، لیکن میں نے اپنے تمام احساسات جو مجھے بہت دیر سے بے چین کیے ہوئے تھے ان تک پہنچا دیے، اور مجھے ان کی طرف سے بھی محبت سے بھرا جواب ملا۔ انہوں نے مجھے اپنے بیٹے جیسا کہا۔ جب کوئی بچھڑ جائے تو اس کو ہم ہر چیز میں تلاش کرتے ہیں۔ وہ بھی شاید مجھ میں فرقان کی پرچھائی تلاش کر رہی تھیں، لیکن وہ بہادر اور نڈر جوان جس نے شہادت کو اتنے حوصلے سے قبول کیا، وہ تو کروڑوں میں ایک تھا۔ اس کے بعد مصطفیٰ مجھے فرقان کی قبر پر لے گیا۔ ہم نے وہاں فاتحہ اور دعائے مغفرت پڑھی، پھر میں نے کچھ دیر وہاں اکیلے رہنے کی خواہش کا اظہار کیا اور وہیں بیٹھ گیا۔ میں نہیں جانتا کہ میں وہاں کتنی دیر بیٹھا۔ میں نے اس سے اس کے خط کا ذکر کیا کہ کیسے اس کے الفاظ میرے دل میں بیٹھ گئے ہیں۔ اس کو اس کی بہادری کی شاباشی دی اور سب باتیں کرنے کے بعد کچھ دیر خاموشی سے آنکھیں بند کر کے بیٹھا رہا۔ شاید فرقان کا جواب محسوس کرنے کی کوشش کر رہا تھا۔ وہیں مجھے یہ پیغام موصول ہوا کہ ایک ٹی وی چینل مجھ سے بات کرنے کے لیے خواہاں ہیں، کیونکہ میں ہزاروں میل دور بغیر جان پہچان کے فرقان کے لیے آیا تھا۔ چونکہ میں محض اسی کی خاطر آیا تھا تو فرقان سے منسلک کسی بھی بات کو مسترد نہیں کر سکتا تھا۔
اس لیے میں نے ان سے ملنے کی حامی بھر لی اور کچھ دیر بعد اٹھ کر ان کے پاس چلا گیا۔ ان کے ساتھ ایک انگلش ٹرانسلیٹر بھی تھی، اس لیے انٹرویو کے دوران بات کرنے کا کوئی مسئلہ نہیں ہوا۔ انہوں نے مجھ سے اس سفر کے بارے میں سوال کیے، میں نے کیسے یہاں آنے کا فیصلہ کیا، فرقان سے مجھے اتنی قربت اچانک کیوں اور کیسے محسوس ہوئی، اور فرقان کی قبر پر میں نے ان سے کیا باتیں کی۔ میں نے ان کو سب باتوں کا جواب دیا، بتایا کہ کیسے اس خبر نے مجھے بے چین کیا ہوا تھا اور اچانک میں نے یہاں آنے کا فیصلہ کر لیا۔ وہاں سے فارغ ہو کر میں مصطفیٰ کے ساتھ فرقان کے اسکول کے لیے نکل گیا۔ وہاں پہنچ کر ہم اس کے اسکول ٹیچر سے ملے۔ انہوں نے بتایا کہ فرقان بچپن سے اسرائیل کے مظالم پر بہت پریشان ہوتا تھا اور ان کی مدد کرنے کا جذبہ رکھتا تھا۔ میں اس کی کلاس میں اس کے بینچ کے پاس بیٹھ گیا۔ شاید مجھے افسوس تھا کہ میں فرقان سے کبھی اس کی زندگی میں نہیں مل سکا، اور اب اس دکھ کو کم کرنے کے لیے میں اس سے منسلک ہر چیز کو محسوس کرنا چاہتا تھا۔ وہاں سے فارغ ہوئے تو ہم قیصری یونیورسٹی چلے گئے۔ وہاں کی مسجد میں نماز پڑھی اور پھر میونسپل لائبریری چلے گئے۔ وہاں میں نے علامہ اقبال کی کئی کتب کا ترکش میں ترجمہ دیکھا۔ مصطفیٰ نے مجھے بتایا کہ یہاں کے لوگ اقبال کو ہیرو مانتے ہیں۔ یہ سن کر ترکی سے عقیدت مزید بڑھ گئی۔ اب قیصری سے واپسی کا وقت قریب آتا جا رہا تھا۔ مصطفیٰ اور اس کے کچھ دوست مجھے ایئرپورٹ چھوڑنے آئے۔ میں یہاں سے جا تو رہا تھا، لیکن اپنے اس امان کے ساتھ بہت پیار اور یادیں لے کر جا رہا تھا، کیونکہ بہت کم وقت میں ترکی سے اپنائیت محسوس کر رہا تھا۔ ابھی میں واپس نہیں جانا چاہتا تھا، اس لیے میں نے ازمیر جانے کا فیصلہ کیا۔ ترکی کے تاریخی شہر ازمیر کے مضافات میں میرے انکل امجا، عثمان اور آنٹی تیزے ایمل رہتی تھی۔ میں ان کے پوتی ترکان کو پڑھاتا رہا ہوں۔ یہ اس وقت کی بات ہے جب میں آرہوس یونیورسٹی ڈنمارک سے ماسٹرز کر رہا تھا۔ میری تیزے اور امجا سے تب ملاقات ہوئی تھی جب وہ ترکی سے ڈنمارک اپنے بچوں سے ملنے آئے تھے۔ وہ لوگ بہت ملنسار تھے اور مجھے بھی اپنے خاندان کا حصہ سمجھتے تھے، اس لیے ان سے ملے بغیر واپس ناروے جانے پر دل راضی نہیں تھا۔ رات کو ازمیر ایئرپورٹ پہنچا اور وہاں سے امجا عثمان کے گھر گیا۔ یہ ایک 2 منزلہ گھر تھا۔ میں گھر میں داخل ہوا تو مجھے دیکھ کر بہت خوش ہوئے۔ ان کے بچے اور ترکان بھی ان دنوں وہیں آئے ہوئے تھے۔ امجا نے بہت لذیذ کھانا بنایا۔ کھانے کے بعد ہم نے بہت باتیں کی اور پھر میں سونے چلا گیا۔ چونکہ میں جلدی اٹھنے کا عادی تھا تو اگلی صبح جلدی اٹھا اور فجر کی نماز پڑھ کر بیلکنی میں آ گیا۔ صبح کا منظر مجھے ہمیشہ سے بہت پسند تھا اور اکثر میں نماز کے بعد کھلی ہوا میں ذہن کو سکون دینے کے لیے بیٹھتا تھا۔ میں نے سورہ یاسین کی تلاوت شروع کی۔ مجھے بیلکنی سے صحن نظر آ رہا تھا، وہاں خوبصورت باغیچہ بنا ہوا تھا۔ تیزے پودوں کو پانی دے رہی تھیں۔ کچھ دیر بعد انہوں نے مجھے دیکھا اور میرے پاس اوپر آ گئیں اور مجھ سے استنبول کے بارے میں باتیں کرنے لگیں۔ باقی سب سو رہے تھے۔ آہستہ آہستہ سورج کی پڑتی کرنیں صبح ہونے کی اطلاع دے رہی تھیں اور پھولوں کو چمکا رہی تھیں۔ تیزے کے پوچھنے پر میں نے بتایا کہ میری آج دوپہر واپسی ہے۔ یہ سن کر وہ اچانک پریشان ہو گئیں اور مجھے آج کے لیے رکنے کو کہا۔ میں نے بتایا کہ فلائٹ کی بکنگ ہو چکی ہے، مگر وہ بضد تھیں کہ میں جمعے کی نماز یہیں ازمیر میں پڑھوں۔ صبح ہو چکی تھی اور باقی سب لوگ بھی اٹھ گئے تھے۔ تیزے کو شاید میرے انکار کا شک تھا، اسی لیے میرا جواب سننے بغیر ہی وہ ناشتہ بنانے چلی گئیں، اور میں اسی کشمکش میں تھا کہ تیزے کی بات مانی تو سارا شیڈول خراب ہو جائے گا اور نہ مانی تو افسوس رہے گا کہ کاش ایک دن اور گزار لیتا۔ اتنی دیر میں ناشتہ لگ گیا اور ہم لوگ ناشتہ کرنے لگ گئے۔ ناشتے کے بعد بھی میں انہی سوچوں میں گم تھا کہ اچانک خیال آیا کہ خلوص اور محبت میں کیسا فائدہ اور نقصان۔ میں نے اسی لمحے کال کی اور اپنی ٹکٹ کینسل کروا دی۔ تیزے کو جب بتایا تو وہ یہ سن کر بہت خوش ہو گئیں۔ خلاف توقع مجھے پلان ڈسٹرب ہونے کا کوئی دکھ نہیں ہوا، بلکہ میں بہت خوش ہو گیا۔ مجھے لگا شاید میں بھی یہی چاہتا تھا۔ اس بات کا ادراک تو مجھے بعد میں ہوا کہ قدرت نے یہ فیصلہ مجھ سے کیوں کروایا تھا۔ اس کے بعد ہم نے باغیچے میں بیٹھ کر ترکش چائے پی اور کافی دیر ناروے، ازمیر اور استنبول کی باتیں کی۔ پھر قریبی جھیل کی گرد ایک چکر لگایا۔ اتنی دیر میں قریب کی مسجد سے جمعے کی اذان کی آواز بلند ہوئی۔ اس اذان کا لہجہ بہت خوبصورت اور پرسکون تھا۔ جب میں نے اس بات کی تعریف کی تو یہ جان کر کافی حیرت ہوئی کہ اگر اچھی آواز میں اذان نہ دی جائے تو محلے کے لوگ مؤذن کی شکایت کر دیتے ہیں۔ پھر میں اور امجاد جمعے کی تیاری کے ساتھ محلے کی مسجد چلے گئے۔ ہم نے وضو کیا اور نماز پڑھنے کے لیے جا ہی رہے تھے کہ امام صاحب ممبر کی طرف جاتے ہوئے نظر آئے۔ امجا نے انہیں سلام کیا اور میں نے بھی عقیدت سے ان کو سلام کیا۔ چونکہ میں شکل و صورت سے ترکی کا نہیں لگ رہا تھا، انہوں نے میری طرف دیکھا اور میرے بارے میں امجا سے دریافت کیا تو امجا نے ترکش میں میرا تعارف کروایا، جسے سن کر امام صاحب نے بڑی اپنائیت سے مجھے دیکھا۔ امام صاحب ممبر پر چڑھے اور جمعے کا خطبہ شروع ہوا۔ اس خطبے کے بعد وہ کچھ بتانے لگے۔
میں ترکی نہیں جانتا تھا، اس لیے مجھے ان کی باتیں ٹھیک سے سمجھ نہیں آ رہی تھیں، لیکن اتنا معلوم ہو رہا تھا وہ میرا ذکر کر رہے ہیں کہ میں شہداء کے لواحقین سے ملنے اتنی دور سے آیا ہوں۔ لیکن ان کی مکمل بات میں نہیں سن سکا اور سمجھا کہیں یہ میرا وہم نہ ہو، اور یہ وہم تب دور ہوا جب ہم نماز سے فارغ ہوئے، کیونکہ سب لوگ میرے ارد گرد جمع ہونے لگے۔ رسم سلام دعا سے پرے وہ مجھے بڑی محبت سے مل رہے تھے، جیسے ہم بہت گہری قربت رکھتے ہوں اور وہ ایک لمبے عرصے کے بعد مجھ سے مل رہے ہوں۔ لیکن تعلق تو تھا ہی، درد کا تعلق، کیونکہ درد تو سب کا سانجھا ہوتا ہے۔ خوشی میں شریک ہونے والا تو بھول سکتا ہے، لیکن غم میں تھامنے والا کبھی نہیں بھول سکتا۔ اسی اثنا میں ایک قد آور شخص جس کا نام مصطفیٰ تھا وہ آیا اور اس نے مجھے گلے لگایا اور مجھے بتایا کہ وہ بھی اسی فلوٹیلا میں تھا اور اس حملے کے نتیجے میں اسے بھی کندھے پر گولی لگی تھی۔ پھر اس نے کندھے سے قمیض ہٹا کر اپنا زخم دکھایا۔ مجھے وہ زخم لگا ہی نہیں، وہ تو بہادری کا نشان تھا جو چند قسمت والوں کو نصیب ہوتا ہے۔ میں نے اس نشان کو عقیدت سے چوما۔ امجا کسی سے بات کرنے میں مصروف تھے کہ پھر ان لوگوں نے مجھے گاڑی میں بٹھایا اور لے گئے۔ مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کیونکہ میں ان میں سے کسی کو نہیں جانتا تھا۔ گاڑی ایک پرانی فیکٹری آفس کے آگے رکی۔ میں کچھ ہچکچا رہا تھا لیکن ان کے ساتھ آفس کے اندر چلا گیا۔ اس فیکٹری کا مالک بھی ہمارے ساتھ تھا۔ اس نے مجھے کہا کہ وہ چاہتا ہے کہ میں لنچ اس کے ساتھ کروں۔ میں نے حامی بھر لی۔ ہم نے کافی باتیں کی، پھر میں نے ان سے باتیں باقی متاثرین کے لواحقین کے بارے میں بھی کی اور پوچھا اور ان سے ملنے کی خواہش کا بھی اظہار کیا۔ انہوں نے بتایا کہ باقی شہداء کے لواحقین ازمیر کے نواحی علاقے میں ہیں جو یہاں سے کافی دور ہے۔ یہ سن کر مجھے افسوس ہوا کہ اگر یہ خواہش بھی پوری ہو جاتی تو مجھے لگتا کہ میرا سفر مکمل ہو گیا ہے، لیکن پھر میں نے سوچا جو خدا کی مرضی میں اس پر راضی۔ پھر میں دھیمی مسکراہٹ کے ساتھ دوبارہ باتیں کرنے لگ گیا۔ کھانا لگ چکا تھا، ہمیں میز پر آنے کی دعوت دی گئی۔ بہت پرتکلف دعوت کا اہتمام کیا گیا تھا۔ اتنے میں کچھ لوگ کمرے میں داخل ہوئے۔ فیکٹری کے مالک ان سب سے بہت گرم جوشی سے ملے اور ان کو بھی لنچ کی دعوت دی۔ وہ بھی ہمارے ساتھ شریک ہو گئے۔ یہ لوگ استنبول سے آئے تھے اور ان کا تعلق 1H ادارے سے تھا، اور جب مجھے یہ معلوم ہوا کہ یہ شہداء کی ورثاء کی مدد کرنے کی غرض سے ان سے ملنے آئے تھے، مجھے لگا میری خاموش دعا عرش تک سنی گئی ہے۔ کچھ لمحہ پہلے جو مجھے افسوس ہوا تھا وہ ایک نئی امید میں بدل گیا، اور میں نے ان سے پوچھا کیا میں بھی ان کے ساتھ آ سکتا ہوں؟ اس خواہش پر انہوں نے حیرت سے میری طرف دیکھا اور میرے بارے میں دریافت کیا، اور جب انہیں میرے بارے میں معلوم ہوا تو وہ بہت حیران اور خوش ہوئے اور مجھے لے جانے کے لیے فوراً تیار ہو گئے۔ مجھے تو لمحے بھر کے لیے یقین ہی نہیں آیا کہ کچھ دیر پہلے میں جس چیز کے لیے اداس تھا اگلے ہی لمحے وہ مراد بر آئی تھی، اور اب میں باقی شہداء کے لواحقین سے بھی ملنے جا رہا تھا۔ ایک وہ لمحہ تھا جب اسی ادارے نے مجھے کچھ بھی بتانے سے انکار کر دیا تھا، اور آج یہی مجھے اپنے ساتھ لے جانے کے لیے تیار تھے۔ واقعی یہ خدا ہی ہے جو رکاوٹوں کو ہی وسیلہ بنا دیتا ہے۔ کھانا ختم کرنے کے بعد ہم لوگ ازمیر کے نواحی علاقے کے لیے نکل گئے۔ کچھ دیر بعد ایک شہید کے گھر آگے رکے۔ ہم اندر گئے تو وہاں ایک عجیب دھیمی مہک محسوس ہو رہی تھی۔ آخر وہ ایک شہید کا گھر تھا۔ اس پر خدا کی خاص رحمتیں تھیں۔ اس گھر کے لوگ زمین پر بیٹھے ہوئے تھے۔ ہمیں دیکھ کر وہ اٹھے اور ہم سے ملے۔ ہم بھی ان کے ساتھ زمین پر بیٹھ گئے۔ جب میرا تعارف کروایا گیا تو ان کی نظروں میں میرے لیے واضح عزت نظر آ رہی تھی۔ وہاں ہم نے شہداء کے لیے دعا کی۔ مجھے لگا کہ میرا مقصد پورا ہو گیا ہے۔ ہم وہاں کافی دیر بیٹھے رہے۔ کہنے کو وہ فرش تھا، لیکن وہاں مجھے اتنا سکون ملا کہ شاید ہی کبھی کسی نرم ترین بستر پر لمبے آرام کے بعد ملا ہو۔ کچھ دیر بعد ہم سب قبرستان گئے اور وہاں ہم نے 2 شہداء کی قبر پر فاتحہ پڑھی۔ پھر ہم لوگ واپس آ گئے۔ اب مجھے اپنی سیٹ بک کروانے کی فکر ہو رہی تھی۔ میں نے اس کے بارے میں فیکٹری مالک سے بات کی تو وہ اپنی سیٹ سے اٹھے، لیپ ٹاپ میرے حوالے کیا اور اپنی سیکرٹری کو میری مدد کے لیے کہا۔ اس کے بعد وہ اور مصطفیٰ مجھے واپس ازمیر کے نواحی قصبے چھوڑ آئے، جہاں ایک چائے خانے پر امجا بے چینی سے میرا انتظار کر رہے تھے اور پریشانی میں چکر لگا رہے تھے۔ مجھے دیکھتے ہی انہوں نے سکھ کا سانس لیا اور اپنے ساتھ لے کر گھر کی طرف روانہ ہو گئے۔ مجھے یہ سن کر دکھ ہوا کہ سارا دن وہ میرے لیے پریشان رہے، کیونکہ وہ بھی ان سب لوگوں کو صحیح سے نہیں جانتے تھے جو مجھے اپنے ساتھ لے گئے تھے۔ رات کے کھانے پر ہم نے دن بھر کے واقعات کے بارے میں تفصیل سے گفتگو کی۔ اگلی صبح دوبارہ میں جلدی اٹھا اور بیلکنی میں چلا گیا۔ آج بھی ٹھنڈی ہوا دل کو سکون دے رہی تھی، لیکن شاید آج اس ہوا میں ایک اور چیز کی ملاوٹ بھی تھی۔ مجھے محسوس ہو رہا تھا کہ یہ فضا مجھے الوداع کہہ رہی ہے۔ میں یہاں گزارے ہوئے اچھے لمحوں کے بارے میں سوچ رہا تھا کہ اچانک میں نے نیچے دیکھا تو تیزے آج بھی باغیچے میں پھولوں کو پانی دیتے ہوئے نظر آئیں۔ کچھ دیر بعد وہ میرے پاس آئی اور پوچھا، آج جا رہے ہو؟ میں نے جواب دیا کہ آج ضرور جانا پڑے گا کیونکہ اگلے دن مجھے آفس پہنچنا ہے۔ انہوں نے اداسی سے میری طرف دیکھا اور وہاں سے چلی گئیں۔
میری فلائٹ دوپہر 12 بجے کی تھی۔ ناشتے کے بعد 11 بجے میں جانے کے لیے تیار تھا۔ سب لوگ مجھے الوداع کہنے کے لیے باہر کھڑے تھے۔ میں سب سے ملا اور ٹیکسی کی طرف بڑھ گیا کہ اچانک مجھے پانی گرنے کی آواز آئی۔ میں نے مڑ کر دیکھا تو تیزی بوتل سے میری طرف پانی پھینک رہی تھی۔ جب میں نے پوچھا تو انہوں نے بتایا کہ یہ ان کی روایت ہے، جب مہمان کو الوداع کرتے ہیں تو اس کے پیچھے پانی پھینک دیتے ہیں۔ یہ ایک یقین ہوتا ہے کہ یہ آخری ملاقات نہیں ہے۔ یہ سن کر میں کچھ مزید اداس ہو گیا اور الوداع کہہ کر ٹیکسی میں بیٹھ کر ایئرپورٹ کے لیے نکل گیا۔ میرے واپسی کے سفر میں ترکی کی کئی یادیں ساتھ تھیں۔ میں ناروے واپس تو آ گیا، لیکن اس سفر نے مجھے کافی تبدیل کر دیا تھا۔ میں اب خود سے زیادہ دوسروں کے بارے میں سوچنے لگا تھا۔ جہاں اس سفر نے مجھے زندگی کی دل خراش حقیقتوں سے روشناس کروایا، وہیں یہ بھی بتایا کہ رشتے خون سے نہیں، احساس سے مضبوط ہوتے ہیں۔ میں نے جانا کہ جو لمحے ہم اپنوں کے ساتھ گزارتے ہیں ان کا نعم البدل کچھ بھی نہیں ہوتا۔ اکثر مجھ سے پوچھا جاتا ہے میرا سفر کیسے گزرا، مگر میں تو ابھی بھی سفر میں ہوں، کیونکہ یہ تو ایک مسافر ہی بتا سکتا ہے کہ سفر زندگی کے ساتھ ہی ختم ہوتا ہے۔ ہم منزل کی تلاش میں، نئے راستوں کی تلاش میں نکل پڑتے ہیں۔ مجھے بھی زندگی کو اور قریب سے جاننا ہے، اور ابھی کئی سفر ہیں جن کے لیے مجھے نکلنا ہے۔ ختم شد۔